अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, दीन को बेहतरीन तरीके से समझने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन। ज़कात के मसाइल में हमारा आज का टॉपिक है मसारिफ़ुज़ ज़काती, ज़कात के मसारिफ़। जैसा कि आप जानते हैं मसारिफ़ जो है वो मसरिफ़ की जमा है और इसके मानी होते हैं इखराजात, यानी जिन पर ख़र्च किया जाए। यानी मुसारिफ़ुज़ ज़काती जो है इससे मुराद क्या है? ज़कात के मुस्तहिक लोग जिन पर ज़कात लगती है। आज हम यही जानेंगे और ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़कात जो सही मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचा सकें। हमारी पहली हदीस है ज़कात के मुस्तहिक 8 किस्म के लोग हैं। अन ज़ियाद इब्निल हारिस अस्सुदाई रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बायअतुहु फ़ज़करा हदीसन तवीलन क़ाल फ़अताहु रजुलुन फ़क़ाल अअतिनी मिन सदक़ती फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला लम यर्दा बिहुक्मि नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला गैरिही फि सदक़ाति हत्ता हकम फ़ीहा हुवा फ़जज़अूहा थमानियत अज्ज़ाइन फ़इन कुन्त मिन तल्कल अज्ज़ाइ अतैतुका हक़्क़का। रवाहु अबू दाऊद। हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सदाई रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। हज़रत ज़ियाद तवील हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा मुझे सदक़े में से कुछ दे दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया ज़कात के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ना तो किसी नबी के हुक्म पर राज़ी हुआ और ना ही किसी गैर के हुक्म पर, यहाँ तक कि ख़ुद अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़कात में हुक्म फरमाया और ज़कात के 8 मसरफ़ बयान किए। बस अगर तू इन 8 में से है तो मैं तुझको तेरा हक़ दूँगा, यानी ज़कात दे दूँगा, वरना नहीं, यानी इनमें से ना हुए तो फिर नहीं दूँगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। यहाँ यही बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि ज़कात का मामला ऐसा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी नबी को भी इसका इख्तियार नहीं दिया, कोई इसमें खुद से तब्दीली नहीं कर सकता। 8 जो मसारिफ़ हैं वो कौन से हैं उस पर इंशाल्लाह एक एक करके बात करते हैं जी। पहला जो है उसके बारे में अगली हदीस है। आमिलीन ज़कात यानी ज़कात वसूल करने वाले लोग ज़कात से मुआवज़ा ले सकते हैं ख्वाह गनी हो, यानी जो ज़कात की लेन देन का काम करते हैं उन पर ज़कात का पैसा हलाल है, उनको ज़कात में से उनका मुआवज़ा जो है वो दिया जा सकता है। और आमिलीन ज़कात जो होते हैं इनको हुक्मरान और जो हाकिम होते हैं वो ज़कात वसूल करने पर मामूर करते हैं, लिहाजा अगर ये ना भी लेना चाहें तो इन्हें देना चाहिए इनका मुआवज़ा ज़कात में से। आइए हदीस देखते हैं। अन इब्न सईदी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इस्तअमलनी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अला सदक़ती फलम्मा फ़रग़तु मिन्हा व अदैतुहा इलैहि अमरली
بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أوتيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق رواہ ابو داؤد۔ ابن سعیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبا رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ لینے پر عامل مقرر کیا۔ جب میں فارغ ہوا یعنی میں نے زکوٰۃ لے لی سب سے اور حضرت عبا رضی اللہ عنہ تک زکوٰۃ پہنچائی تو حضرت عبا رضی اللہ عنہ نے میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ انہوں نے کہا جو تو دیا جائے اسے لے لے۔ میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاوضہ ادا کیا تو میں نے بھی وہی کہا جو تم نے کہا ہے۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز بن مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے، اگرچہ وہ غنی ہوں لیکن ان پر زکوٰۃ کا پیسہ حلال ہے اور جو بھی حکمران اور حاکم ان کو مقرر کرتے ہیں انہیں ان کا معاوضہ دینا چاہیے، خواہ وہ نہ لینا پسند کریں۔ یہ بھی سنت پر عمل ہوگا۔ اگلی حدیث ہے فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی فقیر اور مسکین جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الی الیمن فذکر الحدیث وفیہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ساری حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر یعنی امیر لوگوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ زکوٰۃ کے پہلے مستحق تھے عاملین زکوٰۃ، اور اب اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دوسرے نمبر پر کون مستحق ہیں؟ فقراء اور مساکین۔ یعنی مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے ایک لقمے یا دو لقمے کے لیے یا کھجور کے لیے در بدر پھرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، نہیں، بلکہ مسکین وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے اور نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں، وہ سفید پوش ہوتا ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈنا چاہیے، پھر اپنے محلے میں، اپنے آگے پیچھے، اور ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان قبیصۃ بن مخارق الحلالی رضی اللہ عنہ قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها
قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم۔ قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بہ ضامن بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی مانگا کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہرو یہاں تک کہ صدقہ آ جائے، ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے۔ یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا اے قبیصہ، مانگنا حلال نہیں ہے مگر 3 آدمیوں پر۔ نمبر 1 وہ جس نے ضمانت اٹھائی، یعنی اس نے کسی کی ضمانت جو ہے وہ لی کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ نہیں جائے گا یہاں سے، اور وہ اس کو دھوکہ دے گیا اور کہیں غائب ہو گیا۔ اب اس کے اگرچہ غنی ہے اور اس کو ضمانت کی رقم ادا کرنی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ وہ ضمانت ادا کر دے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا بال و اسباب ہلاک ہو گیا تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں سیلاب آ گیا، ان کا گھر بہہ گیا، مویشی جو تھے وہ ڈوب گئے، یا پھر زلزلہ آ گیا، یا کوئی جہاز آ کر ان کے گھروں پر کریش ہو گیا، یا کوئی بم آ کے گر گیا، گھر تباہ ہو گئے، کوئی طوفان آ گیا، تو ایسے جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا ہے، بس اس کے لیے مانگنا جو ہے وہ درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا حاجت مندی کو دور کرے۔ اے قبیصہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے۔ یہاں جو تیسرا آدمی ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے، یعنی اتنی غربت اس کے پر آ جائے کہ نوبت فاقوں تک پہنچ جائے، اور یہ بھی شرط ہے کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند لوگ جو ہیں وہ گواہی دیں کہ اس کو سخت فاقوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، یعنی زکوٰۃ مانگنی حرام ہے، اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے، یعنی اگر تم لے لوگے تو وہ حرام ہوگا تمہارا کھانا پینا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، کئی دفعہ ہم زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ اسے حرام کاموں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، فضول خرچی، اسراف، یا گھر میں کوئی بہت بڑی اسکرین والا ٹی وی لا کے دیوار پہ سجا دیا، یا کسی جوئے میں شراب میں اس کو لگا دیا، نشے میں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اصیب رجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها فکثر دینہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا علیہ فتصدق الناس علیہ فلم یبلغ ذلك وفاء دینہ
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے، بس وہ زیادہ مقروض ہو گیا، یعنی قرض دار ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدقہ دو۔ لوگوں نے اسے صدقہ دیا، یعنی لوگوں سے سفارش کی کہ اسے زکوٰۃ دو، لیکن صدقے سے اس کا قرض پورا نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے، یعنی جس کا اس نے قرض دینا تھا، ان سے فرمایا کہ جو ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سب سے بڑی بات تو یہی پتہ چل رہی ہے کہ کوئی خواہ غنی ہو لیکن کسی وجہ سے کوئی بہت بڑا اس کا نقصان ہو جائے، چاہے وہ کسی بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہو یا پھل بیچتا ہو، لیکن نقصان ہونے کی صورت پہ وہ مقروض ہو جائے، قرض دار ہو جائے، تو زکوٰۃ دے کر اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے۔ سفارش کی جا سکتی ہے لوگوں سے کہ اس کو جو ہے صدقہ دو، زکوٰۃ دو، مطلب صدقے سے مراد زکوٰۃ ہی ہے، یا کسے زکوٰۃ دو۔ فرض کریں پھر بھی قرض نہ اترے تو یہ خیر خواہی کی انتہا ہے کہ پھر جن کا قرض دینا ہے ان سے درخواست کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تو سفارش کی جا رہی ہے، اچھی سفارش کی جا سکتی ہے، اس کا بھی اجر ہوتا ہے کہ جو مل رہا ہے لے لو، اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگلی حدیث ہے، 9 مسلموں یا اسلام کے لیے دل پہ نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے، یعنی دل ان کا مائل کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بعث علی رضی اللہ عنہ وهو بالیمن بذهبۃ فی تربتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقسمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین 4 نفر الاقرع بن حابس الحنظلی وعیینۃ ابن بدر الفزاری وعلقمۃ ابن علاسۃ العامری ثم احد بنی کلاب وزید الخیر التعی ثم احد بنی نبہان قال فغضبت قریش فقالوا اعطوتی صنادید نجد وتدعوها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انما فعلت ذلك لیتألفهم الحدیث رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے بٹی میں ملا ہوا کچھ سونا، یعنی کان سے نکلا ہوا سونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 اقرع بن حابس حنظلی، اور نمبر 2 عیینہ بن بدر فزاری، اور نمبر 3 علقمہ بن علاسہ عامری، اور نمبر 4 ایک آدمی بنی کلاب سے زید خیر عطائی یا پھر بنی نبہان سے۔ اس پر قریش جو تھے بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دین کی محبت ڈالنے کے لیے جو ایمان نہیں لائے ہوتے ان کو ایمان لانے کی طرف مائل کرنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی نو مسلم ہے، یعنی جب وہ ایمان لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اکثر اس کے رشتہ دار اور دوست و احباب جو ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اکثر اسے نوکری جو ہے وہ بھی چھوڑنی پڑتی ہے، یعنی بہت ساری آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری مخالفتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لہٰذا
اس کی دل جوئی کے لیے، دل جمائی کے لیے، اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اس کی بالی بدت پیدا کرنے کے لیے، اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے تاکہ وہ دین پر استقامت اختیار کرے، اسے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کو شر پہنچاتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو، چالیں چلتا ہو تو اسے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ شر نہ پہنچائے۔ اگلی حدیث ہے، غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہیں ان میں یہ 5ویں قسم ہے۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار فقال له اعتق النسبة وفك الرقبة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوليس بواحدة لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين بثمنها رواه احمد والدارقطنی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کو آزاد کرو اور غلام کو نجات دلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے غلام کو، یعنی سارے پیسے تو اکیلا دے، اور نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے، یعنی کچھ لوگ مل کر پیسے جمع کریں اور پھر اس کو آزاد کروائیں۔ اسے احمد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ آج کل جو ہے وہ غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی بے گناہ قیدی ہو تو اس کو چھڑانے میں مدد کی جا سکتی ہے، اس کا جو مقدمہ ہے وہ لڑا جا سکتا ہے، اس کے لیے رقم جمع کروائی جا سکتی ہے، کسی بھی طرح سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تاوان کے پیسے کسی نے دینے ہوں اور اس کے پاس نہ ہو تو اس میں بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ آپ ساری کی ساری مدد بھی کر سکتے ہیں، ساری رقم ادا بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اتنی حیثیت نہ ہو تو کچھ لوگ مل کر بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اپنا اپنا۔ اگلی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ عن عطاء ابن یسار رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل صدقتی لغنی الا لخمسۃ لغار فی سبیل اللہ او لعامل علیہا او لغارم او لرجل اشتراها بمالہ او لرجل کان لہ جار مسکین فتصدق علی المسکین فاہداها المسکین للغنی رواہ ابو داؤد۔ عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں میدان جنگ میں لڑائی کرے، یا اس کے علاوہ حج اور عمرہ بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 2، عامل زکوٰۃ کے لیے، یعنی جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ نمبر 3، تاوان بھرنے والے کے لیے، اس پر بھی بات ہوئی۔ نمبر 4، اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، یعنی امیر ہے اور غریب کو زکوٰۃ ملی ہے اور وہ زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ بیچنا چاہ رہا ہے تو یہ امیر اسے خرید سکتا ہے۔ نمبر 5، اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، یعنی غریب تھا، کسی نے اس مسکین کو، اس غریب کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے اپنے غنی ہمسائے کو ہدیہ کے طور پہ وہ چیز بھیج دی۔
یعنی امیر آدمی کے لیے تو وہ زکوٰۃ میں سے جو بھی چیز تھی حلال نہیں تھی، لیکن وہ کسی غریب کو ملی جو مستحق تھا اور اس نے اس کو تحفے میں دے دی تو اب اس کے لیے وہ حلال ہو گئی۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری کی ران آئی تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ پتہ چلا کہ جو بریرہ ان کی لونڈی تھیں ان کو وہ زکوٰۃ میں ملی تھی، صدقے میں ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بریرہ کے لیے تو یہ صدقہ تھا لیکن اس نے ہمیں دیا ہے، ظاہر بطور ہدیہ دیا ہے، تو ہمارے لیے ہدیہ ہے، حلال ہے، جائز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ میں اور کیا چیزیں آتی ہیں۔ جی بعض علماء کا کہنا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے اس میں رقم لگائیں گے، جس کا مقصد صرف دین کی سربلندی ہوگا تو وہ رقم لگائی جا سکتی ہے زکوٰۃ میں سے۔ اور اسی طرح دین کی کوئی کتاب جو ہے وہ اشاعت اس کی کرنی ہے یا دینی مدارس کی تعمیر جو ہے اس میں یا اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو رقم کی ضرورت ہے، دینی کتابوں کی اشاعت کے لیے، ان کی تقسیم کے لیے، پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو ان سب میں زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جو رقم جمع ہو جائے گی اس جمع شدہ رقوم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں غنی ہو۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل صدقتی لغنی الا فی سبیل اللہ او ابن السبیل او جار فقیر یتصدق علیہ فیہدی لک او یدعوک، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہو، یا مسافر کے لیے جو پڑوسی فقیر پر صدقہ کیا گیا ہو اور اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیہ کے طور پہ دے دیا یا اس کی دعوت کی، یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت جو ہے وہ زکوٰۃ کے بال سے کی گئی ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جی اس پر بات ہو چکی ہے، مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر غریب کو کسی مالدار نے مال دیا، مثلا راشن دے دیا، آٹے کی بوریاں دے دیں، کوئی دال چینی دے دی، اب کیا ہے کوئی غنی آدمی، امیر آدمی اس غریب کا یہ مال، یہ آٹا اور یہ جو کچھ ہے اس میں سے کچھ خریدنا چاہے تو وہ خرید سکتا ہے، یعنی اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرض کریں کہ غنی آدمی کا ہمسایہ یا دوست محتاج تھا، اب کسی نے اسے زکوٰۃ دی محتاج کو، اور اس محتاج نے، غریب نے زکوٰۃ کے بال میں سے اپنے اس غنی دوست کو یا رشتہ دار کو ہدیے میں کچھ دے دیا تو یہ بھی جائز ہے، اس پر بھی بات ہو گئی ہے۔ آئیے اب نمبر 8 دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کون مستحق ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الی شہادتی ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنہم اطاعوا لذلك فعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ فإنہم اطاعوا لذلك فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم فإنہم اطاعوا لذلك فإیاک وکرائم اموالہم واتقی دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یعنی یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو، تو انہیں تم توحید و رسالت کی دعوت دو۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ تمہارے بالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے نفیس یعنی عمدہ مال نہ لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے یعنی تبلیغ کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینی چاہیے، پھر تھوڑا وقت دینا چاہیے، یعنی بتدریج آہستہ آہستہ احکامات دینے چاہیے، اور ایک حکم پر جب عمل شروع ہو جائے تو دوسرا دینا چاہیے، تاکہ انہیں دین جو ہے وہ بوجھ نہ لگے، مشکل نہ لگے، بدظن نہ ہوں، اور اس پر عمل انہیں جو ہے کرنا دوبر نہ ہو۔ جب حکم دو تو پھر حکمت بھی سمجھاؤ، تاکہ ان کے دل میں بات اتر جائے کہ زکوٰۃ کیوں دینی ہے۔ اس میں غریبوں کی بھلائی جو ہے وہ پوشیدہ ہے، ان کی خیر خواہی کے لیے دینی ہے، اور سب سے بڑی بات کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، امن کا مذہب ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ جب کوئی مظلوم اپنے دل سے کوئی بد دعا دیتا ہے تو پھر وہ فوراً اللہ کے پاس پہنچتی ہے، پھر اس بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور کئی دفعہ ہم ایسی بات کر جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو نارمل ہے، لیکن اگلے کا دل جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ دل آزاری ہوتی ہے، اور وہ بہت دل پر برداشتہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات بھی نہ کی جائے، کہاں یہ کہ کسی کی حق تلفی کی جائے، کسی پہ ظلم کیا جائے، بلکہ کسی کا دل بھی نہ دکھایا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں کسی کی بد دعا نہ لگ جائے۔ اگلی حدیث ہے، زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے 8 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو تھوڑی تھوڑی رقم دی جائے، آپ کسی ایک کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت قال ما لک قال وقعت على امرأتی وانا صائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بورق فيها تمر والورق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اطمه أهلك متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت پہ بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے، ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھیں ہیں وہ نظر آنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں ہمارے دین کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسے تانے نہیں دیے۔ ایسا کیا جاتا تو وہ بدظن ہو جاتا دین سے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت معاملہ کیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری زکوٰۃ کسی ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ تمام جو مصارفین ہیں زکوٰۃ کے ان کو تقسیم کی جائے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہم نے یہی دیکھا کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ جو ہیں وہ 8 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عاملین زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ معاوضے کے طور پہ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 فقیروں کو، مسکینوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 مصیبت زدہ کو، قرض داروں کو، ضمانت بھرنے والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 تالیف قلب کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے جو نئے ایمان لاتے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ان کو بھی دی جا سکتی ہے جو مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن لگتا ہے کہ شاید ان کا دل نرم ہو جائے زکوٰۃ دینے سے اور یہ اسلام لے آئیں۔ اور نمبر 5 غلاموں کی آزادی کے لیے دی جا سکتی ہے، قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 6 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 اگر کوئی سفر کر رہا ہے، اگرچہ وہ امیر ہے لیکن دوران سفر اس کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کسی ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، یعنی جو ہم نے سارے حقدار زکوٰۃ کے دیکھے ہیں مستحقین، ان سب کو نہیں، کسی ایک کو بھی کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ یعنی آج جو ہم نے 8 طرح کے زکوٰۃ کے مستحق لوگ پڑھے ہیں، کوئی اپنی ساری زکوٰۃ کسی ایک کو دینا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔